बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सुराग रसाक की ज़िंदगी में बहुत कम पल ऐसे आते हैं जब वो निहायत सुकून से अपने प्यारों के साथ गुजारें। एक ऐसे ही सुराग रसाक को दरपेश केस की रुदात एक दोस्त और बेटे के बाप की तलाश ने उसे सरघर में अमल कर दिया। दो शराकतदारों के दरमियान तय पा जाने वाले मुआहदे का अहवाल। सच तो ये है कि मुझे दफ्तर की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने बेशतर क्लाइंट्स के किसी पार्क या कैफ़े में मिल लिया करता और उनसे ईमेल या सेल फोन के ज़रिए राब्ते में रहता था। लेकिन उस दफ्तर का किराया बहुत ही कम था, यानी सिर्फ $80 माहाना था, और रूडी ने मुझे अपना वाईफाई इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे रखी थी। मेरे बेहतरीन दोस्त और फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी जून सान शीज का कहना था कि मैंने सिर्फ अपनी बीवी एना की रोक टोक और हर वक्त की नुक्ता चीनी से बचने के लिए इस दफ्तर में पनाह ले रखी है, क्योंकि वो मेरी बेपरवाही और बाकायदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस वक्त वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और काफी पुरजोश लग रहा था। मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या खबर है? मैंने कहा। ये देखो, उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला। वो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, गो कि उसकी फोटोकॉपी की क्वालिटी बहुत खराब थी। इसके बावजूद उस तस्वीर ने मुझे मुतासर किया। मैंने उसके नीचे लिखी हुई इबारत पढ़ी। ये शख्स किनार सूबे में 25 दिसंबर 2016 से लापता है। इसका नाम टोपिक युपांगी और उम्र 69 साल है। तस्वीर के नीचे राब्ते के लिए एक नंबर 1800 और $50,000 के इनाम की पेशकश भी की गई थी। फिर मैंने वो पोस्टर उसे वापस करते हुए कहा, हमें इसको तलाश करना चाहिए। मैंने अपने पुराने दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराए बगैर ना रह सका। हम दोनों ठीक ठाक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, जबकि मैंने हाल ही में अपने एना से शादी की थी। हम दोनों में से कोई भी शराब नहीं पीता था। जून को अपनी सेहत का बहुत ख्याल था, जबकि मैं माजी में आदि बला नोश था। लेकिन मुझे शराब छोड़े हुए 286 दिन हो चुके थे। बहरहाल हम भी इंसान थे और कभी कभी हमें अपने अंदर का गुबार निकालने की जरूरत पेश आती थी। इसलिए वो अमूमन मेरे पास ऐसे अजीब केस लेकर आता ताकि उसे वाटसन और मुझे शर्लॉक होम्स बनने का मौका मिल जाए। तुम कुछ पीना चाहोगे? मैंने अपना लैपटॉप खोलते हुए पूछा। यकीनन। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार के साथ रखा हुआ फ्रिज खोला, जो उसकी कुर्सी से ज्यादा दूर न था। उसमें ऑरेंज, फैंटा और मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई थी। इंटरनेट पर तलाश करने के दौरान मुझे 5 माह पुरानी 2016 की क्रिसमस की वीडियो मिली। उसमें युपांगी का 17-18 साल लड़का दर्द भरी आवाज में इल्तिजा कर रहा था कि उसके लापता बाप के बारे में अगर किसी के पास मालूमात हो तो वो मुतले करे। युपांगी क्रिसमस से एक रोज कबल किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए घर से गया था। वो 69 साल बूढ़ा सारा दिन सड़क के उस हिस्से पर बिला दुकान काम करता रहा जो हालिया सैलाब में तबाह हो गया था। उसने सपहर 3 बजे अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और पैदल ही घर की जानिब चल दिया, जो वहां से 2 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। देखो, जून मेरे कंधे पे झुकते हुए बोला, वो समझते हैं कि बूढ़ा जिंदा है, वरना वो उसे तलाश ना करते और ना ही इतला देने वाले को इनाम की पेशकश करते। मैंने वीडियो दोबारा चलाई। ये देखो जून, क्या इस लड़के के पीछे का मंजर एक पुख्ता सड़क, खाली प्लाट पर दाना चुगती मुर्गियां और कुत्तों के आगे बिछा हुआ खाना फेंकता हुआ रेस्टोरेंट वर्कर। हाँ तो फिर? जून मुंह बनाते हुए खड़ा हुआ, जैसे वो भी उस नतीजे पर पहुंच गया हो जो मेरे जहन में पहले से था। क्या ये देखने में उस जगह जैसी नहीं लगती जहां हम पले पढ़े? मैंने पूछा। मैं जानता हूँ कि ये किनार सूबे में है, लेकिन ये हमारा इलाका भी हो सकता है। हाँ, उसने बिला आखिर इतराफ किया। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा। क्या हम वहाँ कितने लोगों को जानते थे जिनके पास $50,000 फालतू हों? जून के साथ मुझे भी इस केस से दिलचस्पी हो गई। वैसे भी मैंने बहुत कम वक्त में एक ऐसे शख्स के तौर पर अपनी साख बना ली थी
جو لوگوں کو تلاش کر سکتا تھا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں کسی کلائنٹ نے میرے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ 6 لاکھ کی آبادی والے شہر میں کوئی بھی شخص حال ہی میں لاپتہ نہ ہوا ہو، یا اس کے دوستوں اور گھر والوں نے اس کی پرواہ نہ کی ہو؟ میں جون کے ساتھ اگلے دن صبح ببلیان کے چھوٹے سے قصبے میں جانے پر تیار ہو گیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ میں نے دفتر بند کیا اور بس اسٹاپ کی جانب چل دیا۔ جون نے مجھے لفٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مالزے جانا پسند نہیں کرتا۔ اس نے غربت کی زندگی کے ساتھ پرانا علاقہ بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ یہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ماضی کے بارے میں غیر جذباتی رہا۔ میں نے 19 سال کی عمر میں گھر چھوڑا، 1 سال کوچنگ سکول میں کھانا پکانا سیکھا، اور اگلے 14 سال سیٹل میں گزارے اور ریسٹورنٹ ورلڈ میں تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں طے کی۔ لیکن اسی تیزی سے زوال بھی ہوا۔ اس کی وجہ میری شراب نوشی تھی، اور جب 2 سال قبل میری ماں کا انتقال ہوا تو میں اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے گھر واپس آ گیا۔ لیس نے مجھے بالکل گھر کے سامنے اتار دیا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے جون سے قرض لے کر ایک پرانا خستہ حال مکان خرید لیا۔ میں اور اینا اپنا زیادہ وقت اس کو ٹھیک کرنے میں گزارتے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو تازہ پینٹ، لہسن اور دھنیے کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ اپنا چولہے کے پاس کھڑی مرغی بون رہی تھی۔ اس کی سفید ٹی شرٹ پر زرد پینٹ کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے جا کر اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے۔ کیا آج تم زرد رنگ کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ میری گولڈ ہے، اس نے تصحیح کی۔ ہمارے بیڈ روم میں بھی؟ ہاں، تم جا کر دیکھ لو۔ بیڈ روم دیکھ کر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ رنگ واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے 3 دیواروں پر سفید اور چوتھی دیوار پر میری گولڈ پینٹ کیا تھا۔ صوفیہ نے آج مجھے فون کیا تھا، اینا نے کہا۔ جون کی بیوی؟ ہاں، جون کی بیوی۔ تم صوفیہ نام کی کتنی عورتوں کو جانتے ہو؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ تو صوفیہ نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، غالباً 1 دن کے لیے۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ شاید ایک رات رکنا پڑ جائے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کل ہم کیا معلوم کر پاتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کچھ معلوم کر پاؤ گے؟ میں نہیں جانتا کہ کچھ معلوم کر پاؤں گا یا نہیں، میں نے کہا۔ مجھے اس میں شبہ ہے۔ میں صرف جون کی تسلی کے لیے جا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ وہ کیسا شخص ہے؟ ہاں، وہ متفق ہوتے ہوئے بولی۔ میں اسے جانتی ہوں، وہ خیالی پلاؤ پکانے کا عادی ہے۔ کیا تم ایسا نہیں سمجھتے؟ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو کھانا کھا لیں، میری 8 بجے کلاس ہے۔ اینا کے اسکول جانے کے بعد میں نے اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ کر دوبارہ اس پوسٹر کی کاپی کا معائنہ کیا۔ وہ کون تھا جو اپنے باپ کی بازیابی کے لیے $50,000 انعام دینے پر تیار تھا؟ میں نے اس پوسٹر میں دیے گئے نمبر پر فون کیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ نائٹ شفٹ میں موجود کوئی اکتا یا ہوا پولیس والا میرا فون اٹھائے گا، لیکن اس کی بجائے مجھے ایک جوان مردانہ آواز میں ریکارڈنگ سنائی دے گی۔ فون کرنے کا شکریہ، اور میرے باپ کی تلاش میں مدد دینے کا پیشگی شکریہ۔ تم پے ہال @JozoMotta@hotmail یا گوفری کیمپین کے ذریعے عطیہ کر سکتے ہو۔ خدا تم پہ مہربان ہو۔ ہیلو۔ ریکارڈنگ ختم ہونے پر میں نے کہا، میرا نام ولسن سیلی ناس ہے۔ میں دراصل انعام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کیا یہ رانگ نمبر ہے؟ ہیلو۔ یہ اسی جوان شخص کی آواز تھی جو میں نے ریکارڈنگ میں سنی، لیکن اب وہ کچھ مشکوک بلکہ افسردہ لگ رہا تھا۔ تم نے انعام کے بارے میں فون کیا ہے؟ ہاں، میں نے کہا۔ کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اس نے آواز کو کھینچتے ہوئے کہا۔ اس طرح میں جان گیا کہ کوئی مسئلہ تھا۔ تم اس کے بیٹے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کا بیٹا ہوں، وہ بولا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں توقع کر رہا تھا تم انعام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ کیسے؟ اس نے جارحانہ انداز میں کہا، اور میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ لڑکا اپنے باپ کو تلاش کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں ایک سراغ رساں ہوں، میں نے کہا، اور میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کروں جو تمہارے باپ کی طرح لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کیا تم پولیس آفیسر ہو؟ نہیں، میں نے کہا۔ کوئی پولیس آفیسر انعام کی توقع نہیں کرتا۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی تلاش میں ان کے اہل خانہ کی مدد کرتا ہوں۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے جن کا جواب اس نے قدرے ہچکچاہٹ سے دیا جو ٹال مٹول کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ بالآخر میں نے مزید سوالات کرنا بند کر دیے۔ مجھے امید ہے کہ تم عطیہ دینے کے بارے میں غور کرو گے، زمونہ نے کہا، اور فون بند کر دیا۔ یوپانگی ایک کچے راستے پر چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا جو ببیان کے شمال مغرب میں واقع پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے شہر میں ایک ریسٹورنٹ کے اوپر رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے ہمارا استقبال قدرے محتاط انداز میں کیا، اور ہم دونوں ایک ڈھیلے ڈالے صوفے پر بیٹھ گئے۔
ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے جو سے کہا، تمہارا باپ 5 مہینے سے لاپتہ ہے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اب بھی زندہ ہوگا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، زمونہ نے جواب دیا، لیکن وضاحت نہیں کی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں تو ہمیں اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، میں نے اسے کہا۔ وہ مجھے پیغامات بھیجتا رہتا ہے، اس نے کہا اور اچانک کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیونکہ اسی وقت کمرے میں ایک درمیانی عمر کی عورت داخل ہوئی۔ اس نے ویٹرس کی طرح اپنے سفید کپڑوں پر ایک نیلے رنگ کا ایپرن باندھا ہوا تھا۔ اس کی شکل بڑی حد تک زمونہ سے مل رہی تھی۔ جوز، اس نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم تمہاری اور تمہارے بیٹے کی اس کے باپ کی تلاش میں مدد کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، وہ اپنے بیٹے کی طرف مڑی اور ہسپانوی زبان میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جوز اسے بغور دیکھتا رہا، جیسے اس کے ہونٹوں کی جنبش پڑ رہا ہو۔ پھر اس نے بھی ایسی زبان میں جواب دیا جو میرے لیے اجنبی تھی۔ اس عورت نے کچھ اور بھی کہا اور جوز نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہ عورت ہماری طرف مڑی، اب اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ کیا تم چائے یا کافی لینا پسند کرو گے؟ نہیں، شکریہ، جون نے ہم دونوں کی طرف سے جواب دیا۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی مدد کر سکو گے؟ اس عورت نے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں کہ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم یہاں یہ جاننے کے لیے آئے تھے کہ تمہارے بیٹے کے پاس کیا معلومات ہے، اور یہ جو قبر سے پیغامات بیچنے والی احمقانہ بات ہے، اس سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ وہ زندہ ہے، زمونہ پھٹ پڑا۔ اس کی ماں نے عائشہ سے کچھ کہا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ ٹو پیک مرا نہیں ہے، اس نے کہا۔ پھر وہ کہاں ہے؟ تم دونوں کون سا گیم کھیل رہے ہو؟ میں یقین دلاتی ہوں کہ کوئی گیم نہیں کھیلا جا رہا۔ ولسن سیلی ناس، میں نے اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، اور یہ میرا ساتھی جون سانچیز ہے۔ ہم مسٹر سانچیز کو جانتے ہیں۔ اس نے میرا کارڈ اپنے ایپرن کی جیب میں رکھے ہوئے کہا۔ ہم فٹ بال کلب بارسلونا کے میچ دیکھتے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ ہماری ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کی۔ وہ ایک بار پھر جون کی طرف دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی جواب میں مسکرا دیا۔ اس نے میری کلائی پکڑتے ہوئے کہا، میرا ساتھی دورہ بہت اکھڑو ہو سکتا ہے۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ یوپانگی ابھی تک زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے، جوز بڑبڑایا۔ اس کی ماں نے 2-3 مرتبہ عائشہ سے سر ہلایا اور بولی، جب میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے پیغامات وصول کیے ہیں تو وہ کوئی گیم نہیں کہہ رہا۔ جون کا منہ بن گیا۔ جوز نے ایک کہکہا لگایا اور اس کی ماں مسکرانے لگی۔ جوز، انہیں وہ دکھا دو، اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے اسے وقت سے پہلے اپنا ٹرم کارڈ دکھانے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ جوز اپنے بیڈ روم میں گیا اور 1 درجن کے قریب پوسٹ کارڈ لے کر آ گیا۔ وہ جھکا، اس نے وہ کارڈز قالین پر پھیلائے۔ جون اور میں بھی اس کے ساتھ جھک کر وہ کارڈ دیکھنے لگے۔ ان میں آخری کارڈ جنوبی ایکوڈور کے ساحلی علاقے مچالا سے بھیجا گیا تھا۔ یہ کارڈز ایکوڈور کا سفر نامہ تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملک کے مختلف حصوں میں سفر کرتا رہا۔ ہر کارڈ پر جلی حروف میں پینسل سے پتہ لکھا ہوا تھا اور سب میں ایک ہی عبارت درج تھی، میرے بیٹے اداس مت ہونا، جب بھی ہو سکا میں واپس آ جاؤں گا۔ کیا یہ اسی کی ہینڈ رائٹنگ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، جوز نے مجھے یقین دلایا۔ اس کی ماں نے بھی سر ہلا کر تائید کی۔ یہ کارڈز ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے وہ کارڈز واپس فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ کوئی لمبی چھٹی پر ہے؟ کیا وہ پورے ملک کا سفر کر رہا ہے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ صرف تمہیں کو پیغامات بھیج رہا ہے، اپنی کسی دوسری اولاد کو نہیں؟ تمہارا مطلب ہے اس کی جائز اولاد؟ جوز کو غصہ آیا۔ اس کی ماں نے آہستہ سے اس کی پیٹھ تھپکی، جیسے کسی بچے کو بہلا رہی ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں تو تمہیں اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا۔ میں نے تم سے مدد کے لیے نہیں کہا۔ اس نے اپنے کارڈ سمیٹے اور کھڑا ہو گیا۔ او مائی گاڈ ولسن، جون نے کہا، وہ اپنے باپ کے لیے پریشان ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن تم یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ خطرے میں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ملک دیکھنے کے لیے کچھ وقت لے رہا ہو۔ تمہیں اس امکان پر غور کرنا ہوگا، میں نے سلجھی ہوئی آواز میں کہا تو جون اور عورت نے سر ہلا کر میری تائید کی، لیکن جوز نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تا وقت کے میں نے اپنی بات جاری رکھی، تم اس کے علاوہ کچھ اور جانتے ہو، کوئی ایسی بات جو تم نے ہمیں نہیں بتائی؟ میں نے جوز کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس نے پہلے تو کنجے اچکائے اور پھر اپنا سر ہلا دیا۔ جوز نے ایک بار پھر ماں کو دیکھا اور کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کر دیا۔ اس طرح پہلے سے ایک عجیب کیس اور زیادہ عجیب ہو گیا۔ کیا تم نے پولیس کو بتایا؟ جب وہ بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا۔ اس نے ناک سکیڑی۔ کیا تم بتاؤ گے؟ کبھی نہیں، میں نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ جون نے چاول منہ میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ وہ اتنے بڑے نہیں، جون نے کہا، صرف پریشان ہیں۔ کیا واقعی؟ میں نے پوچھا۔
کیا تم ان کی کہانی پر یقین کر رہے ہو؟ جوز اور اس کی ماں نے جو کہانی سنائی اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے باپ کو ایک بڑی رقم ملی جو ان کے خیال میں $1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اس رقم کو درختوں کے جھنڈ کے کنارے ایک ابری ہوئی چٹان کے پیچھے چھپایا گیا تھا جہاں وہ اپنی روزمرہ کی چہل قدمی کے دوران رک گیا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق بوڑھے نے اس رقم کے بارے میں چرچ میں دعا کی، بلکہ پاپا ماما دیوی سے بھی رجوع کیا۔ میرے خیال میں ٹوپے کے پاس صرف 2 ہی آپشنز تھے کہ رقم کو وہیں چھوڑ دے اور یہ توقع کرے کہ جس کسی نے بھی اسے چھپایا تھا اسے معلوم نہ ہو کہ بوڑھے کو وہ رقم ملی تھی۔ وہ شخص ممکنہ طور پر کوئی منشیات فروش ہوگا یا وہ اس رقم کو لے کر بھاگ جائے۔ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کیونکہ اس رقم کے ملنے کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ ایسا شخص جو ایک نہیں بلکہ 2 دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہو محض اپنے لیے رقم نہیں لے جاتا، اس کا ایک نظام تھا۔ جوز نے ہمیں یقین دلایا کیسا نظام۔ وہ پورے ملک میں جاتا ہے، وہ ان چھوٹے قصبوں میں جا کر اپنے آپ کو مفلس ظاہر کرتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر تم مزید رقم اکٹھا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ جون نے پوچھا۔ اور تم نے انعام کا اعلان کیوں کیا اگر تمہارا باپ واقعی لاپتہ نہیں ہے؟ $1,00,000 زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دیں گے، اس کی ماں نے کہا تھا۔ یہ بالکل بکواس ہے، میں نے جون سے کہا۔ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ نہیں، یہ ایک فریب ہے۔ کیا مطلب؟ ٹوپیک یوپانگی کا کوئی وجود نہیں، کم از کم وہ زندہ نہیں۔ یہ دونوں ایک جعلی اسکیم چلا رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا فراڈ ہے جس میں لوگ انہیں عطیات دیتے رہتے ہیں۔ جون اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ میں نے وضاحت کی، وہ بوڑھا شخص مر چکا ہے، انہوں نے کسی کو بتائے بغیر اسے دفن کیا یا وہ بھی اسکیم میں شامل ہے اور وقتی طور پر روپوش ہو گیا ہے۔ میں مان لیتا ہوں، جون نے کہا، لیکن جو کہانی انہوں نے ہمیں سنائی اس کے مطابق وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ اچھے کاموں میں بھی حصہ لیتا تھا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، وہ اس طرح کی باتیں ہم جیسے لوگوں سے کرتے ہیں جو انعام کے لالچ میں ان کی مدد کرنے آئے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اتنے ہی ہوشیار ہیں؟ میں نہیں جانتا جون، میں نے اپنا بچا ہوا کھانا ایک طرف کرتے ہوئے کہا، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں لیکن اب میں تھک چکا ہوں اور گھر جانا چاہتا ہوں۔ تم اپنا کھانا ختم نہیں کرو گے؟ نہیں، تم کھا لو۔ اس لمحے میں نے جو کچھ دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے میٹل میں 15 سالہ قیام کے دوران یہاں سڑکوں کے کنارے اور چوراہوں پر منشیات کی فروخت ایک عام بات ہو گئی تھی۔ میں نے ایکٹورپس آنے کے بعد ایسا نہیں دیکھا، گو کہ میں اسی شہر میں پلا بڑھا، لیکن اب اسے ایک سیاح کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے عورتوں کو رنگین سکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس مارکیٹوں میں پھل اور سبزیاں فروخت کرتے، جبکہ مردوں کو نئی لائٹ ریل کے منصوبے پر کام کرتے دیکھا، لیکن کھلے عام منشیات کی کاروبار پر غور نہیں کیا۔ لیکن اب میں جب لیافا کی ایک پرسکون سڑک پر یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں سوچے سمجھے بغیر میز سے اٹھا اور سڑک کی جانب چل دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جون نے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ مجھے 1 منٹ دو، میں نے کہا۔ جوز اور اس کی ماں کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود اب بھی کوئی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اگر ان کی کہانی سچی ہوئی تو اس میں کوئی منشیات فروش بھی شامل ہوگا۔ $1,00,000 کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ مجھے شبہ تھا کہ اس قصبے میں کسی اور کے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی۔ مجھ سے 15 میٹر کے فاصلے پر ایک منشیات فروش موجود تھا اور یہ میرے لیے اس سے کچھ سوالات کرنے کا اچھا موقع تھا۔ مجھے امید نہ تھی کہ ان سوالات کے جواب سے مجھے کچھ زیادہ معلومات مل سکیں گی، لیکن کوشش کرنے میں کیا مذائقہ تھا۔ ہیلو، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، بس اسٹیشن کہاں ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا کہا، لیکن رد عمل میری توقع کے مطابق تھا۔ انہوں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان میں سے ایک کا تعاقب کرنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی۔ شاید فروخت کنندے کے پاس زیادہ مفید معلومات ہوں، لیکن مجھے شبہ تھا کہ وہ کچھ بتائے گا۔ زیادہ امکان یہ تھا کہ وہ میری پسلیوں پر چاقو رکھ دے، لہٰذا میں نے بہادری دکھاتے ہوئے خریدار پر توجہ مرکوز کر دی۔ ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا۔ خریدار کی عمر تقریباً 30 برس تھی۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے اپنی آنکھیں چپکا رہا ہو۔ منشیات فروش کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ سفید فام تھا۔ مجھے وہ شمالی امریکن لگا، لیکن جرمن یا ڈچ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے خود والی سفید شرٹ پہن رکھی تھی، اس کی آنکھیں گہری سبز، چہرے پر زخم کا نشان اور مہاسے تھے۔ میری توقع کے مطابق خریدار نے بھاگنا شروع کر دیا اور میں اس کے پیچھے لگ گیا، لیکن منشیات فروش نے کوئی حرکت نہیں کی اور بھاگنے کی بجائے اس نے فٹ بالر کی طرح گھٹنے موڑے اور اپنی کلائی سے میری ٹھوڑی کے نیچے ضرب لگائی اور مجھے فٹ پاتھ پر دھکیل دیا۔ چلو، وہ سام کی طرح پھنکارا۔ وہ مجھ سے لمبا اور طاقتور تھا، لہٰذا اسے مجھے آگے دھکیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے عقب میں قدموں کی آواز سنی، کوئی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا جون مجھے بچانے آ گیا تھا؟ مجھے قابو کرنے والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جب وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا۔
اپنے دوست سے کہو کہ واپس چلا جائے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ ہم رک گئے اور میں نے اپنا چہرہ جون کی طرف کر لیا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے اسے یقین دلایا، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں۔ جون جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں خطرے میں ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے ہچکچایا، پھر واپس چلا گیا۔ وہ تیزی سے فٹ پاتھ کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مدد حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا۔ راہگیروں میں سے کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ یہ اس علاقے کی روایت ہے، یہاں ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں اور میرا دوست جو کر رہے تھے وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا۔ ہم اگلے کونے پر پہنچ کر ایک تنگ سڑک میں داخل ہوئے جو قصبے کے مضافات کی طرف جا رہی تھی۔ ایک اور شخص تاریکی سے نکل کر آیا اور ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ وہ سفید فام نہیں بلکہ ایکٹورین تھا اور واضح طور پر ہونڈی والے کا ساتھی لگ رہا تھا۔ نئے آنے والے نے اپنی رفتار بڑھائی۔ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک شیورلیٹ سیڈان کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں اور ہونڈی والا پیچھے بیٹھ گئے اور اس کے ساتھی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ کار بہت نیچی تھی، اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ڈہلوان پہاڑی پر چڑھ سکے۔ وہ سڑک ناہموار تھی، اس میں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے، اس لیے ڈرائیور کو بار بار گیئر بدلنا پڑ رہا تھا۔ یہ سڑک ایک چرچ کی طرف جا رہی تھی، لیکن ہم اس سے پہلے ہی ایک دوسری سڑک پر مڑ گئے جو شمال مشرق کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سڑک بہتر حالت میں تھی اور اس پر تار کول کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی تھی۔ بلندی پر پہنچ کر ہم شمال کی جانب مڑے اور ایک وادی میں پہنچ گئے۔ آگے جا کر سڑک تنگ ہو گئی اور درختوں کی شاخیں کار سے ٹکرا رہی تھی۔ ہم ایک چھوٹی ندی پر بنے ہوئے پل سے گزر کر کھلے میدان میں داخل ہوئے جس کے حکم میں ایک سفید رنگ کا مکان تھا۔ سرخ ٹائلوں کی چھت کائی اور درختوں کے پتوں سے ڈکی ہوئی تھی اور کھڑکیوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ انہیں کافی دنوں سے نہیں دھویا گیا۔ میدان میں جگہ جگہ بدرو گھاس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں نے پورے سفر کے دوران اپنا منہ بند رکھا اور ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی ڈرائیور نے کار روک کر انجن بند کیا، خود والے نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ اس سے بات کرو، اس نے میری جانب انگوٹھے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں انگریزی بول سکتا ہوں، میں نے انہیں بتایا۔ تمہاری کیا ڈیل ہے؟ خود والے نے پوچھا۔ میری کوئی ڈیل نہیں۔ پھر تم وہاں قصبے میں کیا کر رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں بس اسٹیشن تلاش کر رہا تھا۔ بکواس، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تم جوش ہونا، تم اس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ڈرائیور کار سے اتر کر مکان کی طرف چل دیا۔ اب کار میں صرف خود والا تھا اور میں جانتا تھا کہ میرا واسطہ اسی سے ہے۔ میں حیران تھا کہ اسے میری اور زمونہ کی ملاقات کا کیسے علم ہوا، لیکن میرے پاس اس بارے میں سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے بجائے میں نے کہانی گڑھنے پر توجہ مرکوز کر دی۔ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا، اس نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم اس کے فرار کے بارے میں جانتے ہو۔ میں نہیں جانتا، اس نے کہا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا باپ لاپتہ ہو گیا، میں نے کہا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر پیسے جمع کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے تاکہ اس کے باپ کی تلاش میں مدد مل سکے۔ اس کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین آ گیا ہے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دراصل انعام کے لالچ میں ببلیان آیا تھا، لیکن مجھے فوراً ہی معلوم ہوا کہ زمونہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ اس نے متفق ہونے کے انداز میں ناک سکیڑی اور میں نے اپنی جھوٹی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے دو باتوں پر خاص طور پر نوٹس لیا۔ زمونہ اتنا ہوشیار نہیں کہ وہ اپنے بل بوتے پر یہ فرار کر سکے، اور کیونکہ وہ ابھی تک اس گھٹیا اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو رقم وہ لائے تھے وہ واپس کہیں جا رہی ہے۔ پھر تم اس کہانی میں آ گئے۔ میں؟ وہ کیسے؟ اس نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ کیونکہ اس نے جو کہانی سنائی اس کے باپ کو ایک متروکہ مکان سے $1,00,000 ملے تھے تو مجھے فوراً ڈرگ منی کا خیال آیا، اور جب میں نے تمہیں سڑک پر منشیات فروخت کرتے دیکھا تو میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس چھوٹے سے قبضے میں ایک سے زیادہ منشیات فروخت یا ان کا سرغنہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہارے پیچھے لگ گیا۔ میں نے سیٹ کی پشت سے کمر لگائی۔ میں تھکا ہوا تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، گو کہ میں نے اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن میری قسمت اس کے ہاتھوں میں تھی۔ کم آن، اس نے کہا، اندر چلتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی میتھام فلان کی بو محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بو غیر تحلیل شدہ امونیا جیسی تھی جو روڈی کی ورک شاپ میں آٹو پارٹس کی صفائی میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ڈرین کلینر اور اینٹی فریزر کی چھوٹی بوتلیں فرش سے چھت تک رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ درجنوں پلاسٹک کی خالی کنٹینر بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ سکون پہنچانے والی گولیوں کے ڈبے ایک لکڑی کی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے نیچے کھلے ہوئے پتوں کا ڈھیر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے وسیع تعلقات تھے، کیونکہ ڈرین کلینر اور اینٹی فریزر تو کسی بھی ہارڈ ویئر سٹور سے بآسانی مل سکتے تھے۔
لیکن کوئی ایسی چیز جس میں ایفیڈرین شامل ہو، اس کے لیے ڈاکٹری نسخہ درکار تھا۔ مجھے ابھی تک خود والے کا نام معلوم نہ تھا۔ اس نے مجھے کیمیکلز کی ترکیب پر غور کرتے دیکھا تو کہا لگایا، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی منشیات کے خلاف جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ اس نے کنٹینر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگ مست ہونا چاہتے ہیں اور میں ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ وہ شخص جو گاڑی چلا کر آیا تھا، اس نے ہسپانی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب میرے پاس آؤ تو انگریزی میں بات کیا کرو، خوڈی نے غصے سے کہا۔ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تم اس کی فکر مت کرو، خوڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہی دیکھنا، اس شخص نے کہا۔ اس پر نظر رکھو، خوڈی نے کہا، اور ایک دروازے سے نکل گیا جو میرے خیال میں اس کے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چند منٹوں بعد زرد رنگ کی برساتی پہنے واپس آیا۔ اس کے ہاتھوں پر پلاسٹک کے دستانے اور چہرے پر گیس ماسک تھا۔ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ کیا یہ تمہارا حفاظتی لباس ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن مجھے مرنے کی بھی جلدی نہیں۔ خوڈی نے میرے سادہ لودی پر کہا لگایا اور ایک دروازہ کھولا جو مکان کے حکم میں کسی دوسرے کمرے کی طرف کھل رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو میں نے اسٹیل کے کئی برتن دیکھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ناک اور منہ کو پکڑ لیا اور منشیات فروش کی ساتھی کو خوش ہوتا دیکھ کر سمجھ گیا کہ مکان کے عقبی حصے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ناگوار بو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے، لہٰذا میرے لیے یہی بہتر تھا کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کروں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ گلیور، اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا۔ اور اس کا؟ میں نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے خوڈی باہر گیا تھا۔ اس کے نام سے تمہیں کچھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا۔ تم نے قصبے میں اس کا پیچھا کیوں کیا؟ گلور نے پوچھا۔ میں نے سوچا کسی باتوں میں لگانا بہتر ہوگا، مجھے کچھ معلومات درکار تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کون سی معلومات تھی جن کی وجہ سے تم نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا؟ مجھے تجسس تھا۔ اس کا منہ بن گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں قتل کرنے والا ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ میں نے قائل نہ ہونے کی کوشش کی۔ منشیات کی تیاری اور بات ہے، جبکہ کسی کو قتل کرنا ایک الگ کام، اس کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ تو کیا اسی نے یوپانگی کو قتل کیا؟ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے پہلے اس بارے میں یقین نہیں تھا۔ گلور نے کہا لگا کر نفی میں سر ہلایا اور میں اس سے مزید کچھ معلوم نہیں کر سکا۔ مکان کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور خوڈی واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ سیدھا بیڈ روم میں گیا اور لباس تبدیل کر کے واپس آیا، لیکن اب اس نے ہڈ اتار دیا تھا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اسے کہاں دفن کیا گیا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے منصوب بنتے ہوئے کہا۔ یوپانگی، میرا خیال تھا کہ تم اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں پھٹ پڑا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو یہ ڈرامہ کس لیے؟ یا تم دکھاوا کر رہے ہو؟ میں تمہیں قتل کیوں کروں گا؟ اس نے کہا۔ میں تمہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ مجھے استعمال کرو گے؟ یہ آئیڈیا اتنا عجیب تھا کہ میرا بے اختیار کہا لگانے کو دل چاہا، لیکن صورتحال کو دیکھ کر میں نے اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہم بیرونی دروازے سے نکل کر مکان کی سائڈ میں گئے۔ میں نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے فریڈی کہہ سکتے ہو، اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ رکا اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ اس نے کہا۔ ولسن سیلی ناس۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ اسے یہ بتانا ٹھیک نہیں تھا کہ میں گزرے اوقات کے لیے کیا کرتا ہوں۔ رک کیوں گئے؟ بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، میں ایک معمولی سا شخص ہوں اور چند ڈالر کمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، اس نے کہا، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے بات بدلی۔ تو تم پولیس والے نہیں ہو؟ اگر تمہارا تعلق پولیس سے ہے تو مجھے بتانا ہوگا۔ اس کی یہ بات مجھے عجیب لگی اور میرا ایک بار پھر کہا لگانے کو دل چاہا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم مجھے یہاں کے نہیں لگتے۔ فضول بات ہے، اس نے کہا۔ بہرحال کیونکہ تمہیں کام کی تلاش ہے اس لیے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ہم درختوں سے نکل کر ایک چھوٹے قطعہ زمین پر آئے جس کا رقبہ 50 مربع میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ اس پر خالکی میں خل چلایا گیا تھا۔ اس پلاٹ کے پیچھے مکئی، گوبھی، آلو اور کچھ پھلیوں کے پودے ایک ڈھلوان سطح پر ترتیب سے لگائے گئے تھے جو زمین سے چند 100 میٹر اونچی تھی۔ یہاں کی زمین بہت عمدہ ہے۔ فریڈی نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، اسے انگلیوں سے مسلنے لگا۔ پہلے میں نے پم کی کاشت کے بارے میں سوچا، گو کہ مقابلہ بہت سخت اور منافع بہت ہی کم ہے۔ میں نے دوگلی نسل کی آدھے درجن عورتوں کی طرف اشارہ کیا جو 20 میٹر کے فاصلے پر آلو کی کاشت کر رہی تھی۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ان سے کوئی کرایہ نہیں لیتا اور وہ اپنا منہ بند کر رکھتی ہیں، اس نے کہا۔ میں نے فریدی کا چہرہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ مجھے متاثر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے بے خوف ہو کر اس سے وہ سوال کیا جس کا جواب مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ تم نے یوپانگی کو کیوں قتل کیا؟ وہ بورا ناکارہ ہو گیا تھا۔ فریدی نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا۔ کیا اس لیے کہ اسے تمہاری رقم ملی تھی اور اس نے وہ اپنے پاس رکھ لی؟ بالکل، وہ اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔
اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس کے سوال میں ذرا برابر بھی طنز نہ تھا۔ وہ واقعی نہیں سمجھ سکا کہ یوبانگی نے ایسا کیوں سوچا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ وہ غریب شخص تھا، اس کے لیے $1,00,000 بڑی رقم تھی۔ کیا تم بھی ایسا ہی کرتے؟ فریڈی نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنی رقم واپس نہیں ملی؟ میں نے پوچھا۔ کیا اسی لیے تم جوز اور اس کی ماں کو ذمہ دار سمجھتے ہو؟ نہیں، مجھے وہ پوری رقم واپس مل گئی۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اس اطلاع پر غور کر رہا ہوں، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم واقعی بہت برے آدمی ہو، میں نے کہا۔ تمہیں اپنی رقم واپس ملی، اس کے باوجود تم نے اس شخص کو مار ڈالا، اور اب تم اس کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ اس کے بیٹے کا کیا قصور؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، وہ رقم اس کے باپ نے اٹھائی تھی۔ فریڈی نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پہ تھپکی دی۔ پرسکون ہو جاؤ، ہم محض آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں نے مناسب الفاظ استعمال نہ کیے ہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ میرا مطلب تھا کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ جو کارروائی کروں اس کی پبلسٹی ہو، اس لیے ہم اسے یہاں لے آئے اور اس پر تھوڑا سا تشدد کیا۔ وہ 69 سال کا تھا۔ تم سننا چاہتے ہو کہ کیا ہوا یا نہیں؟ میں صرف کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ اس پر ضرورت سے زیادہ تشدد ہوا۔ وہ بہت سخت جان تھا، فریڈی نے کہا، لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے 2 دن بعد اس کے لڑکے کو پوسٹر لگاتے دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بوڑھا مر چکا ہے، اور اسی سے مجھے یہ خیال آیا۔ وہ چلتے چلتے رکا۔ اس نے جنگل کے کنارے پر ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہاں ہے، یہ کہہ کر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ کچھ مایوس نظر آنے لگا، لیکن اس نے اسے جھٹک دیا۔ ادھر آؤ۔ اس نے گرے نائٹ کے 2 بلاکوں کی طرف اشارہ کیا جو زمین سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ میں نے اونچے بلاک کا انتخاب کیا جو فریڈی کی سیٹ سے 2 میٹر دور تھا۔ مجھے یقین نہیں کہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا منشیات سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال میں ایک رومال پلے کر رہا ہوں اور اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بالآخر وہ سوال کرے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کہا۔ پھر اس نے مکان کی طرف انگوٹھے سے اشارہ کیا۔ یہ ایک عارضی بندوبست ہے۔ وہ کیسے؟ فریڈی نے سر آہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا فلوریڈا کے پوٹامٹو پیک پر بہت اچھا کاروبار تھا۔ میں صرف اسکول چلاتا تھا اور سمندر میں جانے والے کو کرائے پر جیٹ سکائی اور پیڈل بوٹ وغیرہ فراہم کیا کرتا تھا، لیکن اس میں بھی مقابلہ سخت ہوا، اس لیے میں کوئی نئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ پھر میری ان 2 دوستوں سے ملاقات ہوئی جو انہی دنوں ایکڈور سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے مونٹیلڈا کے بارے میں بتایا۔ وہ مسلسل اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور انہوں نے یہ جگہ مجھے فروخت کر دی۔ انہوں نے اسے لڈگن میانی کا نام دیا، جبکہ دیکھنے میں یہ جگہ ایسی نہ تھی۔ تم نے اسے دیکھے بغیر اپنا سامان باندھا اور یہاں چلے آئے۔ تم ٹھیک سمجھے، فریڈی نے کہا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ تم جیسے کسی شخص کو استعمال کر سکتا تھا۔ تم یہاں کے رہنے والے ہو، لیکن امریکہ میں بھی وقت گزارا ہے، اس لیے تم جانتے ہو کہ دونوں جگہوں پر کس طرح کام ہوتا ہے۔ تم جیسا شخص مجھے بہت سے نقصانات سے بچا سکتا تھا، شاید، میں نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندرگاہ پر حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں رہے، اسی لیے تم نے منشیات کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور موضوع بدل دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے فلوریڈا میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ یہ وقت تھا کہ میں کچھ کروں۔ فریڈی باتیں کرنے کے موڈ میں تھا، شاید اس لیے کہ اسے کسی ایسے شخص کے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا جو کافی عرصے امریکہ میں رہ چکا ہو۔ لیکن یہ موڈ ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا اور مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اونچی جگہ کا انتخاب کیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس طرح مجھے اس پر تھوڑی برتری رہے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے پاس چاقو ہے۔ اگر میں اسے اچانک پکڑ کر اس پر غالب آؤں تو شاید اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے اس تنگ راستے پر چل دوں جو میں نے 2 پیک کی قبر کے پیچھے دیکھا تھا۔ لیکن اگر اس کے پاس کن ہوئی تو میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ اس پر قابو پا کر اس کو قتل کر دوں۔ لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ میری فطرت میں شامل نہیں اور کسی مرحلے پر مجھے بھاگنا پڑ جاتا۔ فریڈی نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ پڑھ رہا ہو، لہٰذا میں اپنی جگہ جم کر بیٹھا رہا۔ چیف، گلور کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں دہشت کے ساتھ درد بھی شامل تھا۔ فریڈی نے ٹیلے پر سے چھلانگ لگائی اور مڑ کر مکان کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ اس وقت میرے کانوں میں اپنے پرانے دوست آرتھر کے الفاظ گونجے، اٹھو ولسن، ہمت نہیں تو جیت نہیں۔ یہ وہ اس وقت کہا کرتا جب میں غار میں کسی عورت کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ میری ٹانگیں ایک ہی جگہ پر دیر تک بیٹھنے سے باری ہو گئی تھی، لیکن میں پورا زور لگا کر فریڈی پر جھپٹ پڑا۔ میرا دایاں کندھا اس کی کمر کے بیچ میں جا کر لگا۔ میں نے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا خارج ہونے کی آواز سنی اور سوچا کہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ شاید یہ میری دلی خواہش تھی، لیکن میں نے وہ کام مکمل کیا جو کہ مجھے کرنا تھا۔ فریڈی نے کمر کے بل کروٹ لی اور گہری سانس لینے لگا۔ اس طرح وہ مہلت ملی جس کی ضرورت تھی۔
2 قدم چلنے سے میری ٹانگوں کی سختی ختم ہوئی اور میں جوانوں کی طرح چلنے لگا۔ جیسے ہی میں جنگل میں داخل ہوا تو درختوں کی شاخیں میرے چہرے اور بازو سے ٹکرانے لگی۔ میں نے ان کے درمیان سے راستہ بنایا اور سر جھکا کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے گلور کی ایک اور چیخ سنی جو پہلی سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے مجھے رکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ آگ کے شعلے کا مکان کی چھت سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے پوری چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی وقت آگ کا ایک گولا مکان کے اوپری دروازے سے اچانک باہر آیا اور گلور اس کی زد میں آ گیا۔ اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی اور انہیں سننا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور منہ پہ گھاس پر گر گیا۔ آگ مزید پھیل گئی اور گھاس بھی سلگنے لگی، لیکن ابھی پوری طرح نہیں جلی تھی۔ میری نظریں اس ہولناک منظر پر جم کر رہ گئی جبکہ میں وہاں سے جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے فریڈی کو اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے اور اترائی کی طرف تیز قدموں سے جاتے دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کی مدد کرنے جا رہا ہے یا اس کا خیال تھا کہ وہ اپنا کچھ مال بچا لے گا، کیونکہ اسی لمحے لیبارٹری میں بھی آگ لگ گئی اور نارنجی شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے فریڈی کو دیکھا کہ وہ رکنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہ زمین پہ گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور دوبارہ چل پڑا۔ میں پہلے تو اس منظر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا، لیکن پھر میں نے اپنی آنکھ کے گوشے سے کچھ دیکھا اور میرا سر ایک جھٹکے سے دائیں جانب مڑ گیا۔ مکان سے 20 میٹر کے فاصلے پر ایک سایہ جنگل سے باہر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک ہی انسان تھا، لیکن اس وقت سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور ہوا چلنے سے مٹی اور راکھ اڑ کر ایک گہرے سرمئی بادل کی شکل اختیار کر رہی تھی، اس لیے نیم تاریکی میں اس کے خد و خال واضح نہیں تھے۔ لیکن میں نے نارنجی شعلوں کی روشنی میں دیکھا وہ واقعی ایک انسان تھا اور اس کے ہاتھ میں گن بھی تھا۔ گو کہ میں آگ سے بہت دور تھا، اس کے باوجود میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ فریڈی نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس نئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر وہ مڑا اور میری طرف دوڑنے لگا، لہٰذا مجھے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ لگاتار 3 فائر ہوئے تو مجھے رکنا پڑ گیا۔ گولیاں بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ گن میں اتنے کم وقت میں یہ فاصلہ طے کر لیتا، تو وہ کیا 2 تھے۔ میں نے گھنٹے کے بل چلتے ہوئے یوکلپٹس کے موٹے تنے کے پیچھے پناہ لی تو مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ فریڈی مجھ سے 3 میٹر کے فاصلے پر ایک سیاہ پسٹل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا، وہ سیاہ پوش زمین پر چت پڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ فریڈی میرے بارے میں سب کچھ بھول گیا تھا، کیونکہ وہ کھلی جگہ میں آیا۔ اس نے گرے ہوئے گن مین کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ سیاپوش ابھی زندہ ہے، لہٰذا وہ اس سے دردناک انتقام لینا چاہ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ میں یہی سمجھا کہ وہ سیاہ پوش کوئی خریف منشیات فروش ہے، انہیں آپس میں لڑنے دیا جائے۔ لیکن تبھی اس آدمی نے حرکت کی اور میں نے آگ کی روشنی میں دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوزس مونا ہے۔ میں اپنے حفاظتی حصار سے باہر نکلا اور فریڈی کی طرف بڑھنا شروع کیا، جو رک کر اپنے پسٹل کی ناک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے فائر کرنا چاہیے یا نیچے جا کر زمونہ سے دو بدو مقابلہ کرے۔ جب میں اسے چند میٹر کے فاصلے پر تھا تو اس نے میرے قدموں کی آواز سنی اور میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پچھلے چند منٹوں میں دوسری بار میں نے ایک بونڈا قدم اٹھایا اور فریڈی پر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے فائرنگ شروع ہوئی۔ زمونہ کا نشانہ ابھی تک بہتر نہ ہوا، لیکن اس کے فائر سے پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اڑ کر میرے دائیں گال پر لگا۔ میں نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ قوت کے ساتھ فریڈی کو ضرب لگائی، تاہم وہ مضبوطی سے کھڑا رہا، اور جب میں نے اس کے گھٹنے سے ذرا اوپر لات ماری تو اس کے قدم اکھڑ گئے۔ میں نے کھڈی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اس نے زوردار چیخ ماری، اس کے ہاتھ سے پسٹل گرا۔ میں نے اسے اٹھایا اور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ میں نے اپنی کمر کے بل کروٹ لی اور تبھی ایک درخت کے تنے سے چھال کے چند ٹکڑے میرے سر سے کچھ انچ اوپر اڑ کر گرے۔ بس کرو زمونہ، میں چلایا، فائرنگ بند کرو، میں ولسل سیلی ناس ہوں۔ میں نے اس کا جواب نہیں سنا، لیکن اس کے بعد کوئی فائر نہیں ہوا۔ میں نے محتاط طریقے سے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ زمونہ کمر کے بل لیٹا ہوا ہے۔ فریڈی اپنی سانس قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گوسا مارا۔ میں نے اس کی بیلٹ اتاری، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے باندھے، پھر میں نے اس کے جوتے کے تسمے کھولے، اس کے پاؤں 2 درختوں سے باندھے جو ایک دوسرے سے 1 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ میں نے دوبارہ سر اٹھایا تو مجھے سیاہ پوش کی کوئی حرکت نظر نہیں آئی، تو میں پہاڑی سے نیچے اتر گیا۔ زمونہ نے ہلنا جلنا شروع کر دیا، اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیٹے رہو۔ اس کا چہرہ زرد اور پسینے میں تر تھا، لیکن اس کی سانس ہموار تھی۔ اس کی بائیں ران میں گولی لگی تھی، تاہم اس کی شریانیں محفوظ رہی۔ اس کی پتلون پر کافی خون تھا، لیکن لگتا تھا کہ خون بہنا بند ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ کیا وہ؟ زمونہ نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں نے کہا، وہ زندہ ہے لیکن کہیں نہیں جا سکتا۔ زمونہ نے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔
میں ایک عرصے سے اس کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اس نے کہا، لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتا۔ میں نے کہا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تم آج کیوں آ گئے؟ جب مسٹر سانچیز واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ شخص جو مجھے جانتا بھی نہیں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے پاس کوئی انعامی رقم نہیں تھی، تم اس کی فکر مت کرو، میں نے کہا۔ میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ میں متجسس تھا۔ اور جون کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ کسی بھی لمحے پولیس کو لے کر نہیں آ رہا ہوگا؟ کیا تم نے جون کو بتایا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں، زمونہ نے کہا۔ میں ٹھیک طرح نہیں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر احساس کی پرچھائی دیکھی۔ تم قتل بھی ہو سکتے تھے، اس نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا۔ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی آگ لگی تو مجھے کچھ کرنا پڑا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا یہ آگ تم نے لگائی تھی؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ یہ میرے پلان کا حصہ تھا۔ مجھ پہ اتنی ہمت نہ تھی جب تک تم یہاں نہیں آئے۔ کیا تم چل سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بہتر ہوگا کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ نہیں، اس نے کہا۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی تھی۔ تم جاؤ، وہ جان جائیں گے کہ یہ آگ میں نے لگائی تھی، یا انہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں تمہارے ملوث ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جون نے مجھے فریڈی کے ساتھ یہاں آتے ہوئے دیکھا۔ جو پولیس یہاں آئے گی تو انہیں فریڈی بھی مل جائے گا، اور وہ جاننا چاہیں گے کہ کس نے اس کا گھٹنا توڑا اور درخت سے باندھا۔ کیا تم نے اس کا گھٹنا توڑا؟ وہ مسکرایا۔ تم جاؤ اور فریڈی کی فکر مت کرو۔ میں نے فریڈی کی کار لینے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ مکان کے بالکل قریب کھڑی تھی جو ابھی تک جل رہا تھا، اور جہاں تک میرے علم میں تھا کہ وہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ایک منشیات فروش کی کار میں پولیس والوں کے پاس سے گزروں۔ چنانچہ میں جنگل کی طرف چل دیا۔ میں پہاڑی پر چڑھا یہاں تک کہ مجھے راستہ ملا۔ میں چرچ کے قریب پہنچا تھا کہ میں نے سائرن کی آواز سنی۔ میں قصبے کی طرف جانے والے راستے پہ اتر رہا تھا کہ میں نے ایک فائر کی آواز سنی۔ میں نے مڑنے کی زحمت نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ فائر کہاں سے ہوا ہوگا۔ زمونہ نے اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل کیا۔ اس نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا تھا۔